मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। माशाअल्लाह सुन्नतों के सिखाने की महफिल भी साथ साथ चल रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये तौफ़ीक़ अता फरमाई। और असल तो आशिक वही होता है जिसको नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मोहब्बत हो। वो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से प्यार करता है, मोहब्बत करता है और वो ढूंढता है, तलाश करता है, कोशिश करता है कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत कहाँ से मिल जाए। उसे ही तो आशिक कहेंगे ना, जिसे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ढूंढने का ज़ौक़ और शौक़ हो जाए। हम लोग ज़िंदगी तो गुजारते हैं लेकिन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तलाश ही नहीं करते। रोज़ाना इंसान एक एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा तो याद रखें एक दिन वो आएगा कि उसकी ज़िंदगी में काफ़ी सुन्नतों का मजमुआ हो जाएगा, जमा हो जाएगी। सिर्फ एक एक सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फ़तह करने के लिए गए, उम्रा करने के लिए गए, तो कुफ़ार मक्का से कहा कि हम तो उम्रा करने के लिए आए। उन्होंने कहा हम इजाज़त नहीं देंगे। तो उस्मान को सुलह के लिए भेजा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मिजाज में नरमी थी। दूसरी बात यह है कि उनका कबीला बहुत बड़ा था उस्मान का। जब उस्मान का कबीला बड़ा था तो उस्मान को सुलह के लिए भेज दिया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वहाँ पहुँचे सुलह के लिए, अपने कबीले वालों से मिले, लोगों से मिले, और जब एक दिन ऐसा आया कि अपने साथियों के ज़रिए, दोस्तों के ज़रिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जगह जा रहे थे, तो कुफ़ार मक्का का मिजाज ये था कि वो सरदारी के गुरूर के अंदर इतने आगे थे कि अपने इज़ार को टखने के नीचे लटकाया करते थे। तो इज़ार उनके टखने के नीचे लगा करती थी, इसलिए रहा करती थी, और वो ये समझते थे कि हम सरदार हैं। और सरदार उसे कहते थे उन लोग कि उनका मिजाज ये था कि जो बड़ा सरदार हो उसके कपड़े नीचे लटके रहें, उसकी चादर नीचे लटकी रहे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चादर पिंडली तक थी, आधी पिंडली तक। चादर नीचे लटकी नहीं थी, टखनों के तक नहीं थी, पिंडली तक थी। जब पिंडली तक थी तो एक साथी ने कोहनी मारा और कहा कि उस्मान अपने कपड़े को नीचे कर लें। उस्मान ने तवज्जो नहीं दी, आगे बढ़ गए। दूसरे साथी की नज़र पड़ी, दूसरे साथी ने फिर कोहनी मारी, कहा कि उस्मान अपने टखने को नीचे कर ले, अपने चादर को नीचे कर ले टखने के नीचे। उस्मान ने तवज्जो नहीं दी, आगे की तरफ बढ़ गए। फिर किसी और साथी ने देखा, उसने यूं कोहनी मारी और कहा कि उस्मान अपनी चादर को नीचे कर ले। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा सुर्ख हो गया। कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन मैंने मेरे महबूब को, मेरे आका को इसी तरह देखा है। तुम्हें चाहे मेरे साथ रहना हो रहो, न रहना हो तो चले जाओ, मैं तो मेरे महबूब की सुन्नत पर अमल करके रहूँगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये लोग सुन्नतों को तलाश किया करते थे। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुकाबले के लिए काफिले को भेजा मिस्र की तरफ। मिस्र एक जजीरा था, अब तो माशाअल्लाह बहुत बड़ा, पहला जजीरा नुमा था। सहाबा फतह करते करते चले गए। अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फातेह थे मिस्र के। तो अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरे काफिले के साथ मुकाबला शुरू किया और फतह करते चले गए। एक किला ऐसा था जो फतह ही नहीं हो रहा था। 3 महीने गुजर गए, किला फतह ही नहीं हुआ। अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा और कहा कि एक किला ऐसा है जो फतह ही नहीं हो रहा है, पूरी कोशिश कर ली गई, कुछ और काफिलों को भेजो ताकि ये फतह हो जाए। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 सहाबी को भेजा और ये कहा कि 4000 के बराबर है,
پھر ایک بات لکھ کر دی اور رکے کے اندر یہ لکھا خط کے اندر کہ تم دیکھنے کی کوشش کرو کہ ہو سکتا ہے کہ تم سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہو جس سنت کی وجہ سے تمہارا قلعہ تم سے فتح نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کمزور ہو رہے ہو، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ سنت کے اندر کوئی کمی آ رہی ہوگی جس کے بنا پر تم سے یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ اسباب کے طور پر تو صحابہ لگے تھے نا، قلعہ فتح کر رہے تھے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو کہا کہ کوئی نہ کوئی وجوہات ہے، سنت چھوٹ رہی ہوگی۔ اب جیسے ہی یہ رکا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لگا، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے قافلے کے ساتھ، تو کہا کہ عمر کا خط آیا ہے۔ عمر نے خط میں یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سنت چھوٹ رہی ہے جس سنت کے بنا پر ہم سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو چلو تلاش کرو کہ کون سی سنت چھوٹ رہی ہے۔ کیا کہا کہ تلاش کرو کہ کون سی سنت چھوٹ رہی ہے، اور ہمارا حال کیا ہے کہ تلاش کرو کہ کون سی سنت ہو رہی ہے۔ وہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ تلاش کرو کہ کون سی سنت چھوٹ رہی ہے، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمیں تو اس بات کو تلاش کرنا چاہیے کہ کون سی سنت ہم سے ہو رہی ہے۔ ہزاروں سنتیں چھوٹ رہی ہے، اور وہ صحابہ تو ہزاروں سنتیں اپنی زندگی میں لا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تلاش کرو کہ کون سی سنت چھوٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سنت کے کتنے دیوانے ہوا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی کہا کہ تلاش کرو، صحابہ نے تلاش شروع کیا۔ بہت غور و خوض کرنے کے بعد صحابہ نے کہا کہ عمرو، ہم نے تلاش کیا کہ کون سی سنتیں چھوٹ رہی ہے، تو بہت تلاش کے بعد ہمیں یہ بات کا علم ہوا کہ ہم لوگ قلعہ کے فتح کرنے میں لگے ہیں، تو مشغولی کی وجہ سے مسواک والی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ عمرو نے کہا، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو لگ جاؤ، پورے قافلے والے نہر کے کنارے چلے جاؤ اور جا کر مسواک کرنا شروع کرو۔ کہتے ہیں کہ قطار پر قطار لگ گئی اور سارے صحابہ نکلے، بڑا لشکر تھا، ساری لشکر نہر کے کنارے بیٹھ گئے، لکڑی ہاتھ میں لی اور دانت کو گھسنا شروع کیا، سنت کو زندہ کر رہے تھے۔ قلعے کے اوپر سے جھانک کر جب ان لوگوں نے دیکھنا چاہا کہ کیا ہوا کہ یہ لوگ نہر کے کنارے کیوں بیٹھے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ دانت گھس رہے ہیں، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دانت مضبوط کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کچا چبا جائیں ہیں۔ تو اس پر ان لوگوں نے مشورہ کیا اور سفید جھنڈی لگا دی اور کہا کہ ہم لوگ بغیر لڑائی کے تمہیں اپنا قلعہ دینا چاہ رہے ہیں۔ جو 3 مہینے سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، ایک سنت پر منٹوں کے اندر وہ قلعہ فتح ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ سنتوں کی ایک تو ہے سنت کا ذوق، ایک ہے سنت کی برکتیں۔ سنت کا ذوق بھی ہمیں ملنا چاہیے، لیکن سنت کے ذوق کے ساتھ ساتھ ایسا ذوق اپنائیں کہ اس کی برکتیں بھی ہم لینا چاہیں۔ ہم لوگ سنت کے ذوق کو بھی اپنی زندگی میں لائیں اور اتنا ذوق اپنائیں کہ اس کی برکتیں ہمیں ملنا شروع ہو جائیں۔ ہمیں برکتیں نہیں مل رہی، پہلا نمبر تو سنت کا ذوق ہی ہماری زندگی سے ختم ہو چکا۔ اگر ذوق آیا تو برکتیں ہمیں نہیں مل رہی، تو کوشش یہ کریں کہ سنت کا ذوق بھی ملے اور برکتیں بھی ملنا شروع ہو جائیں۔ کل نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزیز نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سنت کو، میری سنت کو مضبوط پکڑو، جو میرے سنت کو مضبوط پکڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ 4 چیزیں عطا فرمائے گا۔ آپ کو یاد ہے کون سی 4 چیز بتایا فرمائے گا؟ کس کو یاد ہے کہ 4 چیزیں عطا فرمائے گا؟ ذرا زور سے بولو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت اس کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ کیا ہے پہلی بات؟ ذرا زور سے بولو۔ نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت، جو سنت اپناتا ہے اس کی محبت ڈال دے گا۔ فاسق و فاجر کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت عطا فرما دے گا۔ بولو۔ گنہگاروں کے دلوں میں، فساق اور فجار کے دلوں میں، ذرا زور سے بولو۔ آپ لوگوں کو مجھے یاد بھی کرانا ہے، کیا ہے؟ ہیبت ڈال دے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا۔ کیا ہے؟ رزق میں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین میں اسے مضبوطی عطا فرمائے گا۔
4 باتیں اللہ تعالیٰ 4 باتوں سے نوازے گا. پہلا نمبر اور دوسرا نمبر اور تیسرا نمبر اور چوتھا نمبر دین میں مضبوطی مل جائے گی. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو آج اس بات کی نیت کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا حال یہ تھا کہ سنت کو تلاش کرتے تھے کہ کون سی سنت ہم سے چھوٹ گئی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں سنت ہی نہیں معلوم. تو نیت اس بات کی کریں کہ انشاءاللہ آج سے سنتوں کو تلاش کریں گے. انشاءاللہ ایک ایک سنت کو صرف تلاش نہیں کریں گے بلکہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے کہ کون سی سنت ہے. ابھی ایک سنت ہمارے سامنے آ گئی. کیا آ گئی؟ کہ ازار ٹخنے کے اوپر رکھنا. یہ بھی ایک سنت ہے نا. تو کون کون اس پر نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ آج سے ٹخنے کے نیچے ازار نہیں رکھیں گے؟ انشاءاللہ کرو گے نا انشاءاللہ. حدیث پاک میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ لیلۃ القدر جب یہ مبارک رات ہوتی ہے، ان رات میں اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لیکن ایسا بندہ کہ جو بندہ ٹخنے کے نیچے ازار رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر ہی نہیں کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نظر ہی نہیں کرتا تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور ایسے مبارک رات میں اللہ تعالیٰ جب اس کے اوپر نظر نہیں کرتا ہو تو غیر رات کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے نظر فرمائے گا؟ اور دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے نظر فرمائے گا؟ پتہ یہ چلا کہ انسان جب تک کہ ٹخنا کے نیچے ازار رکھا ہے اس وقت تک کہ اللہ کی نظر رحمت اس کی طرف نہیں ہوتی. اور جب اللہ کی نظر رحمت ہی نہ ہو ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہ سنت کو بھی ہم آج سے زندہ کریں گے انشاءاللہ. ٹخنے کے اوپر ازار انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ آ چکی، چلتے چلتے آ چکی ہے کہ مسواک والی سنت، اس کو بھی اپنانے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ. یہ تو انشاءاللہ سنتوں کے درمیان آئے گی انشاءاللہ. تو مسواک والی سنت کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. تو کل جو سونے کی سنتیں بتائی ہے اس میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کے معاملے میں 4 چیزیں بتلائی گئی کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بوریا بچھاتے تھے، چٹائی بچھایا کرتے تھے. اسی طرح کپڑے کا فرش، زمین، تخت، چارپائی اور چمڑا اور کھال بچھایا ہوتا تھا. اب یہاں پر ماشاءاللہ چٹائی بچھی ہے. سوچنے والا سوچے کہ چلو یہاں چٹائی بچھی ہے، یہ سنت کو زندہ کر لیں. تو یہاں بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ مسجد کا احترام بھی ہونا ضروری ہے. مسجد میں کھلی چٹائی پر نہیں سونا چاہیے کیونکہ انسان ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا غلط سوچ دل پر آ جائیں اور خواب ایسے آ جائیں اور انسان سے اور نجاست ہو جائیں، اور جس کے بنا پر مسجد کے گندے ہونے کا خطرہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ یاد رکھیں مسجد میں جب سوئیں تو کچھ نہ کچھ کپڑا بچھا کر سویا کریں تاکہ مسجد گندی نہ ہو. دوسری بات ہے کہ انسان ہے، بشر ہے، سوتے سوتے اچانک تھوک نکلنے کی بیماری ہو سکتی ہے، اور تھوک نکلے اور مسجد کی چٹائی پر گرنے لگے، اور جب مسجد کی چٹائی پر گرے اور کوئی شخص وہاں نماز پڑھے اس کو گند محسوس ہو تو تکلیف ہم ہی دے رہے ہیں نا. تو یہ بھی تو ہے غلط. تو اس لیے چاہے کوشش یہ کریں کہ جب مسجد کی چٹائی پر جب مسجد میں سوئیں تو کچھ نہ کچھ کپڑا بچھا کر سویا کریں انشاءاللہ. تو اس کا اہتمام کریں. گھر میں الگ بات ہے کہ آپ نے چٹائی بچھا کر اس سنت کو زندہ کیا، گھر میں الگ بات ہے بوریا بچھا کر کبھی کبھی اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ سنت کو ہم کیسے زندہ کریں. تو نفل کی نیت سے بھی یہ عاجز نے بچپن سے ہماری والدہ نے سنتوں کا بہت ذوق سکھایا. جب سنتوں کا ذوق سکھایا تو بچپن میں نماز کا طریقہ ہم نے سیکھا کہ نماز کس طرح پڑھنا چاہیے. تو اسی طرح کئی چیزوں کو سیکھا. تو جیسے ہی سنت کے اندر ہم نے یہ سنا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرض ہوئی اور نماز میں ہلنا چلنا بند ہوا تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی کبھی سفر میں ہوتے تھے تو اونٹ کے اوپر بھی کبھی کبھی نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ عاجز نے اس کا بھی شوق رکھا کہ نفل نماز میرے محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر کرتے تھے. تو کبھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ موقع ملا، میں نے شکرانے کی نیت سے نفل نماز کی نیت کر لی، قبلے کی طرف اونٹ چل رہا تھا، نیت کر لی اس نیت کے اوپر تاکہ یہ ہے کہ اس کا ثواب بھی ہمیں مل جائے. تو یہ شوق بھی ہونا چاہیے کہ سنتوں کو کیسے اپنائیں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 500 گرام پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے. یہ عاجز نے کئی مرتبہ 500 گرام پانی سے وضو کرنے کی کوشش کی اور ماشاءاللہ کامیاب بھی رہا. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 لیٹر پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے.
یہ عاجز کبھی کبھی کہا کرتا کہ یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی کہنے والا کہتا ہے مشکل ہے، اس عاجز نے کئی مرتبہ صابون کے ذریعے 3 لیٹر پانی میں غسل کر کے دکھایا اور یہ سوچا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس سنت کو کیوں نہ زندہ کروں۔ یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہمیں شوق ہو کہ سنتوں کو اپنانا۔ جس انسان کو شوق ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب بھی کرتا ہے، اسے آگے بھی بڑھاتا ہے، اس سنت پر اس کو دیوانہ بھی بناتا ہے، اور اس سنت کی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا کہ بوریا، چٹائی، کپڑے کا فرش، زمین، تخت، چارپائی اور چمڑا اور کھال، تو نیت کرو کہ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو کبھی اس کو کبھی اپنا کر انشاءاللہ اس سنت کو بھی زندہ کریں گے۔ انشاءاللہ کرو گے، انشاءاللہ آپ لوگ سب لوگ مل کر کرو گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے یہ سنت زندہ کی تو کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر میں یہ کہہ دوں گا کہ اے اللہ مجھ سے تو کچھ عمل نہیں ہوا ہے، بس میں نے کچھ باتیں میں نے ان عاشقوں کو بتلائی تھی، ان عاشقوں نے میرے اس بات کو اپنے کیچ لے لیا اور زندگی میں اتارنے کی کوشش کی، بس انہوں نے کوشش کی، اللہ اس کی وجہ سے میری مغفرت فرما دے۔ تو آپ لوگ اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ سنت کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ باوضو سونا سنت ہے، تو بتائیے کہ کون کون آج سے اس کی کوشش شروع کی کہ باوضو ہم نے سوئے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھو یاد رکھیں، میں آج ہاتھ اٹھانے کی کوشش اس لیے کروں گا، اس لیے نہیں کہ آپ کو شرمندہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بہت کامیاب ہو، بہت باعزت ہو، بہت مبارک ہو، آپ کو ہم کو یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ کو رسوا نہیں کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو شوق دلانا ہے۔ شوق دلانے کے لیے میں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ ہے کہ پتہ چلے کہ کون کون اس سنتوں کو زندہ کر رہا ہے۔ اور اس سنتوں کے بعد انشاءاللہ تنہائی میں بھی دعا کر دیا کروں گا کہ اللہ یہ عاشق بیٹھے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو اب سنتوں میں مضبوط فرما دے۔ کوئی مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو سنتوں کو زندہ کرنا انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص باوضو سویا اور اسی رات انتقال ہو گیا تو اسے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باوضو سویا، اسی رات کو انتقال ہوا تو شہادت پر اس کا انتقال ہوتا ہے، شہادت کا مرتبہ اسے ملتا ہے۔ جب بستر پر آئے تو اسے جھاڑ لیا کرے، اس کی کوشش کرنا۔ یہ عاجز یہاں پر بھی ایک نقطہ نقل کر دیتا ہے کہ بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بستر تو اٹھا ہوا رہتا ہے، جب بستر بچھاتے ہیں تو بستر خود بخود جڑ جاتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ اپنے کپڑے کے دامن سے اس بستر کو اس لیے جھاڑ لیں تاکہ اس سنت کو بھی ہم زندہ کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی روزے دار کو پانی کا ایک گھونٹ پلایا، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، کہا کہ کوئی شخص کسی روزے دار کو پانی کا ایک گھونٹ پلایا، اللہ رب العزت، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت میرے حوض سے کل قیامت کے دن اسے ایسا گھونٹ پلائے گا کہ اسے جنت تک جانے تک اسے پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اور قیامت تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پانی 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 کرے گا، نفسی 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 کہے گا کہ ایک گھونٹ پانی مل جائے، میرا گلا سوکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کسی شخص کو ایک گھونٹ پانی پلا دے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسے ایسا گھونٹ میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت تک جانے تک اسے پیاس ہی نہیں لگے گی۔ تو یہ عاجز یہاں سے ایک نقطہ نقل کرتا ہے، کہا کرتا ہے کہ جب آپ ساتھ میں بیٹھیں گے، ابھی آپ لوگ سب ساتھ میں بیٹھو گے نا افطاری کرنے کے لیے، تو آپ ایسا کریں کہ اپنے پانی کا گلاس بازو والے کو دے دیں، اب بازو والا اپنے پانی کا گلاس اپنے پڑوس والے کو دے دے، تاکہ یہ ہے کہ اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ یہ بھی تو سنت میں اپنا رہا۔ کتنی پیاری بات، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ چلتے چلتے سنت زندہ کر سکتے ہیں، لیکن دیوانوں کے پاس رہنے کی کوشش کرو، جب دیوانوں کے پاس رہو گے تو دیوانے بنتے چلے جاؤ گے۔ تو اس بات کی بھی نیت کرو کہ اس سنت کو بھی ہم زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ جب کھجور ہاتھ میں اٹھائیں تو پڑوس والوں کو کھجور دے دیں، اور وہ کھجور تمہیں دے دیں تو ایک کھجور کھلانے کا ثواب مل جائے گا۔ سنت کو زندہ کر سکتے ہیں نا۔ جب گھر میں بیٹھے ہیں تو گھر میں حال یہ ہونا چاہیے کہ اپنا کھجور اٹھا کر بیوی کو دے دیں، اور بیوی کھجور اٹھا کر تمہیں دے دیں، تو اس کا ثواب ہم کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ جہاں دوسروں کو دو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو نہ کھلائے۔ آپ لوگ ایک رہتے کہ چلو اڑوس پڑوس کو دے دیا، جیسے میمن برادری ہوتی ہے اپنی زکوٰۃ اپنے گھر رکھنے کے لیے بیوی کو دے دیتی ہے، وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے۔ جب اللہ سے دھوکہ کرے تو اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا۔
تو یہ تو اس لیے ہے کہ سنت چلتے پھرتے بھی کرتے رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پڑوس والے کو نہ دیں. اسی لیے کوشش اس بات کی کریں کہ گھر میں کم رکھیں اور زیادہ اٹھا کر ہم اڑوس پڑوس یا ایسے غریب لوگوں کو جا کر دیں تاکہ وہ پانی پئیں یا وہ پیاسا ہیں افطاری وہ کریں تو انشاءاللہ وہ خوش ہوگا تو اس افطاری کا ثواب ہمیں بھی مل جائے گا. انشاءاللہ مل جائے گا کہ نہیں مل جائے گا. تو اس لیے اس سنت کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ سنتیں آئے گی تو انشاءاللہ کمال درجے آ کے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. سونے سے پہلے دوسرے کپڑے تبدیل کرنا بھی سنت ہے کہ اپنے کپڑے تبدیل کر کے سویا کریں. سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دیں کہ دروازہ بند کریں, گھر کے دروازے کو دیکھ لیا کریں کہ دروازہ کھلا ہے یا بند, تو دروازے کو بند کر لیا کریں. چراغ جل رہا ہے تو چراغ کو بجھا دیں. اسی طرح لائٹ جل رہی ہے تو اس کو بھی ہم سنت میں زندہ کر سکتے ہیں, جبکہ چراغ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چوہا آ گیا یا کوئی چیز آ گئی اس کو کھینچ کے لے گیا اور آگ لگ گئی پورے گھر کے اندر, تو چراغ کو بند کر دیا کریں. لائٹ کے ذریعے بھی کرنٹ پھیل سکتا ہے تو یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ لائٹ بند کر دیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ڈم لائٹ کا پھر مسئلہ آپ لوگ پوچھیں. مشکیزہ کا منہ بند کر لیں, مشکیزہ کھلا ہے تو مشکیزے کے منہ کو بند کر لیں. برتن ڈھانک دیں. یاجز کہتا ہے کہ بالٹیاں گھر میں رکھی ہوتی ہے تو اس کو الٹا کر دیں. ساری چیز کو ڈھک دیا کریں. حدیث پاک میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو کوئی اگر چھوٹی سی لکڑی بھی ہو تو اس لکڑی کو اس کے اوپر رکھ دیا کرو تاکہ ڈھانکنے کے سبیل ہو جائے. اللہ کی طرف سے جب وہ برائیاں اترتی ہے تو جو برتنیں کھلی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی اترا کرتی ہے. اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہر چیز کو ہم ڈھانک لیں. گھر کے اندر اس کا معمول بنانا چاہیے. ہماری والدہ نے بچپن سے یہ معمول بنایا تو مزاج بن چکا تھا کہ گھر کے اندر ایک ایک چیز ہم دیکھا کرتے تھے کہ کوئی چیز کھلی نہیں, کب کھلا ہے تو کب کو. اب تو یہ ہے کہ گھر کے اندر عورتوں کا بھی مزاج یہ بن چکا ہے کہ برتن ماشاءاللہ دھوتی ہی نہیں, پوری رات برتن پڑے رہتے ہیں اور برتن کھلے پڑے رہتے ہیں. اب جو برائیاں اترتی ہیں جب انسان اس میں کھاتا ہے وہ برائیاں اس کے اندر حلول کر جاتی, وہ ظلمات اس کے اندر حلول کر جاتے ہیں. تو اس لیے برتن کو ڈھانپ لیا جائے. اس بات کی بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ برتن کو ڈھانپ لیں. اسی طرح ہم لوگ اعتکاف میں ہیں, ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ گلاس لے کر بیٹھے اور گلاس لے کر قریب سوئے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ رکھ دیا کریں تاکہ یہ ہے کہ سنت ہماری زندہ رہے. عشاء کے نماز کے بعد قصہ کہانیوں کی ممانعت ہے. نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے, جلدی سو جانا چاہیے, البتہ واعظ و نصیحت ہو. جیسے واعظ و نصیحت اب چل رہی ہے ماشاءاللہ, اور واعظ و نصیحت کے بعد ماشاءاللہ مفتی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وقت برباد نہ کرو, چپ چاپ سو جاؤ. یہ سنت کو زندہ کروا رہے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مفتی صاحب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ ہم سے سنت کو زندہ کروا رہے ہیں, تاکہ شکر ادا کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر ادا کرتا ہے. تو کوشش یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم یہ کہ شکر بھی ادا کریں کہ مفتی صاحب آپ کا شکر ہے کہ وقت پر اٹھاتے ہیں, وقت پر سلا دیتے ہیں. اس پر ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہم وقت پر سوئیں. لیکن اگر وقت پر نہیں سو پا رہے ہیں, اگر کوئی سلا رہا ہے تو دل میں کوئی خرابی نہیں آنا چاہیے, دل میں کوئی برائی نہیں آنا چاہیے. دل میں برائی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سنت سے ہم دامن چھڑا رہے ہیں. کوئی بتانے والا اچھا بتا رہا ہے لیکن ہمارے دل میں اس کی اچھائی ہی نہیں آ رہی ہے. تو اس بات کی بھی کوشش کریں کہ اگر کوئی ہمیں اچھائی کی طرف دعوت دے رہا ہے تو ہم اس کا بھی شکر ادا کریں, تاکہ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا انشاءاللہ. سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مسنون ہے. کون کون آج سے نیت کرے گا کہ انشاءاللہ سرما لگائے گا؟ سرما لاگو کہاں سے, سرما ہے ہی نہیں. تو کون اس شخص میں سے کون وہ ہے کہ جو نفلی اعتکاف کر رہا ہوں اور وہ ایک کوشش کرے کہ چلو میں باہر نکلوں گا اور میں سرما لے کر آؤں اور سب کو لا کر تقسیم کروں گا, یا لوگ مجھ سے خرید لیں؟ دو میں سے ایک چیز ہو سکتا ہے, یا لوگ اپنی اپنی رقم اس کو دے دیں. تو کون کون رقم دے گا اور سنت کے لیے سرما لانے کی کوشش کرے گا؟ دو گے انشاءاللہ؟ ہاں, سرما لگاؤ گے انشاءاللہ آج سے, تاکہ نبی کی سنت زندہ ہوگی نا انشاءاللہ. آج سے سنت زندہ کرو گے انشاءاللہ. سب عاشق بنو انشاءاللہ, دیوانے بنو. اللہ کے رسول کی روح خوش ہو جانا چاہیے کہ مکتبہ نعمانیہ میں میری سنت زندہ کرنے والے لوگ موجود ہیں.
نیت کرو انشاءاللہ کہ آج سے سرما لگائیں گے انشاءاللہ، سرما لگا کر سوئیں گے انشاءاللہ۔ تو کوئی شخص اس میں سے یہ ہو کہ جذبہ پیدا کرے کہ باہر سے سرما لائیں، یا مفتی صاحب کوئی ایسا نظام بنا دے کہ کوئی شخص یہاں سے نظام بنا دے کہ سرما لے کر آئیں اور یہاں سرما بھی تقسیم ہو، تاکہ یہ سنت بھی ہم زندہ کروائیں نا۔ یہاں سے کرو گے؟ ماشاءاللہ وہ سامنے سے ہاتھ اٹھا کر اللہ آپ کو قبول فرمائے، سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ سنتوں کے دیوانے ایسے بھی ہوا کرتے ہیں کہ جذبے میں آگے بڑھنے کے شوق رکھتے ہیں۔ رکھیے اس جذبے میں، جذبہ رکھیے، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو یہ بھی نیت کرے کہ انشاءاللہ سرما لگا کر سوئیں گے آج سے انشاءاللہ، اور 3 سلائی لگا کر سوئیں گے۔ اس کا بھی طریقہ ہے، شاید غالباً یہاں نقل کیا ہو یا نہ نقل کیا ہو۔ سرما لگانے کا طریقہ ہے، سرما لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ کتابوں میں نقل کیا ہے کہ یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ 3 مرتبہ یہاں لگائیں اور 3 مرتبہ اس آنکھ میں لگائیں، لیکن بعض اکابر نے لکھا ہے کہ دائیں طرف کو مقدم رکھا جاتا ہے، تو دائیں طرف کو ہم نے 3 سلائی یہاں لگائی، 3 سلائی یہاں لگائی، مقدم کر دیا۔ دوسرے نمبر پر ہمارے اکابر کا یہ طریقہ بھی رہا ہے کہ 2 سلائی ادھر لگائی، 3 سلائی ادھر لگائی اور آخری 1 سلائی ادھر لگا دی، تو داہنی طرف پر ختم ہو گیا۔ تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ 1 سلائی ادھر لگائی، 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 3 مرتبہ ہو گیا، 1 سلائی آخر میں لگا دی۔ 3 طریقے ہیں، جو بھی طریقہ اپنا سکے تو سنت کو اپنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ، کہ ہم سنت کو انشاءاللہ اپنائیں گے۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیت صورتیں پڑھو، مثلا الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ ملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، الف لام میم سجدہ، اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود شریف تو پڑھنا ہی چاہیے، پڑھ کر ہی سونا چاہیے۔ اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو 1 سورت ضرور پڑھ لو، زیادہ نہ پڑھ سکو تو 1 سورت ضرور پڑھ لو، کہ یہ دنیا و آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے۔ تو کوشش کریں کہ آیت الکرسی، الحمد شریف اور سورہ ملک نہیں پڑھ سکے تو ہم لوگ الحمد و آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ دیوانے بنے، تھوڑا اور آگے بڑھ جائیں۔ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ناکام نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ ہر رات آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا لیتے تھے، دونوں ہتھیلیوں کو ملا لیتے تھے، اور جس طرح دعا کے وقت دونوں ہتھیلیوں کو ملایا جاتا ہے اس طرح ہتھیلیوں کو ملاتے تھے، اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہتھیلیوں پر پھونکتے تھے، اور جہاں تک ہو سکتا تھا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ کو پھیرتے، سر مبارک اور چہرے مبارک اور جسد اسادق کے سامنے جتنا حصہ شروع ہوتا ہے اور شروع فرماتے، اس کے بعد باقی کے جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے وہاں تک ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ آپ 3 دفعہ کیا کرتے تھے، 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھونک دیں، اور اس کے بعد کتابوں میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ یا تو پھونک ماریں اور ہاتھ پھیر لیں، یا تو طریقہ یہ ہے کہ تھوک کے تھوڑے تھوڑے ذرات نکلیں۔ کیسے تھوک کے ذرات نکلیں؟ ہلکے ہلکے تھوک کے ذرات، تاکہ جو ہم نے پڑھا ہے نا اس میں برکتیں آ گئی، اس کے ذرات اڑیں۔ پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ ہاتھ پھیل لیں، اور جہاں تک ہو سکے ہاتھ لے جائیں، اور اوپر سے شروع کرتے تھے اور پورے بدن پر پھیل لیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو اس کو بھی کوشش کریں کہ آج سے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ کون کون شروع کرے گا انشاءاللہ اس کو؟ ابھی سونے والے ہیں آپ لوگ تو ابھی سے، اس لیے رات کو کرتے تھے لیکن ابھی سے اس لیے شروع کریں تاکہ یہ ہماری زندگی کا معمول بن جائے، بار بار کرنے سے عادت بن جایا کرتی ہے۔ تو ابھی سونے سے پہلے بھی اس لیے کر لیں کہ عادت بنانے کے لیے، ورنہ اصل تو رات کے وقت بتایا ہے، لیکن ابھی سے شروع کر دیں کہ سو رہے ہیں نا ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ ہماری زندگی کا معمول بن جائے۔ 10 دن اتنا کریں، گھر جانے کے بعد جب رات کو سوئے تو خود بخود وہ عادت بن جائے۔ اسی لیے تو اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اتنا کرو مزاج شریعت بن جائے، طبیعت کو اتنا مائل کرو کہ شریعت اس کی مزاج میں حلول کر جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عادت شریعہ عادت طبیعیہ بن جائے، طبی عادت بن جائے۔ انسان اتنا کرتا ہے، یہ آج اس کو بچپن سے والدہ نے سکھایا تھا کہ اوپر چڑھے تو اللہ اکبر پڑھیں سیڑھی پر، نیچے اترے تو کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ پڑھیں۔ یہ اتنی عادت بنائی، ایک مرتبہ جیسے ہی مدرسے میں نیا پڑھانے لگا، اللہ کی عجیب شان کہ مجھے پتھری کی بیماری ہو گئی، اور پہلی مرتبہ پتھری کی بیماری، جس کو پتھری کی پہلی مرتبہ بیماری ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی جان نکلی جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی روح ہی نکل گئی،
اور کلمہ ہماری والدہ کو جب پہلی مرتبہ ہوا تو کلمہ پڑھنے لگی زور زور سے اور کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ اب آخری وقت آ چکا ہے. جس کو پتھری کا دکھاوا ہوتا ہے جب پہلی مرتبہ ہوتا ہے وہ عجیب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے. تو مجھے پہلی مرتبہ تکلیف ہوئی, میں اوپر نیچے کود رہا ہوں, ادھر کود رہا ہوں, اور طلبہ آ کے کھڑے ہو گئے. اور جس کو تکلیف ہوتی ہے نا وہ اپنی عزت ساری چیزیں اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے, وہ اپنے الٹ پلٹنے میں لگا رہتا ہے. تو طلبہ بھی پریشان, اساتذہ بھی پریشان. اب حالت یہ ہے کہ مجھے لے کر جا رہے ہیں, دو ہاتھ, ایک نے ادھر پکڑا ایک نے ادھر پکڑا, میں تکلیف سے کرا رہا ہوں. اور جیسے ہی سیڑھی کے پاس مجھے لے گئے اور سیڑھی سے اترنے لگے, میری زبان خود بخود سبحان اللہ پڑھنے لگی, کیونکہ والدہ نے اتنا سکھایا تھا کہ وہ شرعی مزاج اب طبیعت بن چکی. پہلے تو سوچنا پڑتا تھا, اب سوچنے کی ضرورت نہیں, خود بخود زبان سے نکل آتا. اسی لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک پیر نیچے رکھنا ہوتا ہے تب بھی زبان پر خود بخود سبحان اللہ. میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے نکل آیا. تو مزاج ہی ہماری والدہ نے بنایا. میں شکر ادا کرتا ہوں میری ماں کا. اس لیے میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی ایسے بنیں کہ آپ کے بچے بھی آپ کی طرح بننے لگ جائیں, کہ آپ کی طبیعت بنے گی تو آپ کے بچے کی بھی طبیعت بنے گی نا. میری ماں نے سکھایا تو میری طبیعت بنی, میری ماں ہی نہ سکھاتی تو میری طبیعت نہ بنتی. تو یہ طبیعت بن گئی. اب تھوڑا سا بھی پیر اوپر چڑھاتا ہوں تو خود بخود دل ہی سے اللہ اکبر نکل آتا. تو یہ مزاج آپ بنا لیں انشاءاللہ, کہ آج سے اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ سرما بھی لگائیں گے, اور انشاءاللہ ہم یہ دعائیں بھی, یہ قرآن کی آیت بھی پڑھیں گے, اور ساتھ ساتھ میں یہ تینوں قل پڑھنے کی کوشش کریں گے. قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ تین مرتبہ پڑھیں گے, ہاتھ میں پھونک ماریں گے اور ہاتھ پھیر کر سو جائیں گے انشاءاللہ. سونے سے پہلے تسبیح فاطمی پڑھنے کی کوشش کریں, یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کر سویا کریں انشاءاللہ. ہر شخص اس کی بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور کون کون پڑھتا ہے روزانہ ماشاءاللہ. اب نیت کرو کہ انشاءاللہ آج سے پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے, قبول فرمائے. سونے کے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ روح سونا چاہیے. قبلہ روح مسنون ہے تو کہتے ہیں کہ داہنی کروٹ اور قبلہ روح سونا چاہیے. اس لیے بعض اکابر کا طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ قبلہ روح اگر داہنی کروٹ ہوتی ہو تو اس طرف اپنے بستر کو لگا لیا کرتے ہیں. ہمارے یہاں عام معمول یہ ہوتا ہے کہ بستر یوں لگا دیا گیا, پیر اس طرف اور سر قبلے کی طرف. بلکہ کبھی کبھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس طرف یوں بستر لگا دینا چاہیے تاکہ بستر لگے تو ہمارا منہ خود بخود قبلے کی طرف ہو جائے. تو اس کی بھی کوشش آج سے شروع کرو گے انشاءاللہ کہ داہنی طرف بھی ہو اور دوسرے نمبر پر کیا ہو, قبلہ روح بھی ہونا چاہیے. کوشش کرو گے انشاءاللہ. داہنی کروٹ بھی لیں گے انشاءاللہ اور قبلہ روح ہو کر انشاءاللہ سونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور اگر کوئی مجبوری ہے, قبلہ روح نہیں سو پا رہے ہیں تو داہنی کروٹ تو سونا ہی, داہنی کروٹ سونا ہی چاہیے. منہ کے بل سونا, اسی طرح سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے, کیونکہ اس طرح شیطان سویا کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور سنت بھری زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ آج اس سنتوں کو شروع کیا ہے وہ اسی لیے شروع کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب شوق پیدا کریں گے. انشاءاللہ کرو گے, انشاءاللہ شوق پیدا کرو گے, اور آپ شوق پیدا کرو گے تو انشاءاللہ یہ عمل ایسا قابل قبول ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں دنیا بھر میں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اور ہم کامیاب ضرور ہوں گے انشاءاللہ, ہم کامیاب ضرور ہوں گے. کیوں نہیں کامیاب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہاں لا کر بٹھا دیا, پتہ یہ چلا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. جب محبت کرتا ہے اور ماشاءاللہ ہمیں ایسا ماحول بھی دے دیا کہ ہمیں اچھی بات سننے کا موقع مل رہا ہے. جب اچھی باتیں سننے کا موقع مل رہا ہے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہے. اور اللہ جب ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے اور ہم نہ سیکھنا چاہیں تو وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون. انسان ہی ہے جو اپنی ذات پر خود ظلم کیا کرتا ہے, ورنہ اللہ اس بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے. تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.